जब उन सियाह लंगूरों ने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं दर्द और चीख से करा रहा था। मेरे जिस्म से बाकायदा खून बहने लग गया। तो तभी वही लड़की दोबारा से उस हालनुमा कमरे में भागती हुई आई। वो हवास बाख्ता थी। एकदम वो अजीब अंदाज में चीखी तो सारे लंगूर वहीं पर सहम गए और अजीब अंदाज से थम गए। तभी वो जहर आलूद नज़रों से मुझे घूरती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही उसने उस लंगूर को मरे हुए देखा, वो मेरे ऊपर गुर्राने लग गई और मुझे बहुत गुस्से के साथ चिल्लाती हुई एकदम दूसरी तरफ धकेलने लगी। वो मुझे इशारा कर रही थी कि मैं उस अंधे कुएं की तरफ चलूं। एकदम से उसका यूँ रवैया बदलना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। तभी उसने मुझे इशारा किया कि मैं उस अंधे कुएं की सीढ़ियों में उतरूं। जैसे मैं उस अंधे कुएं की सीढ़ियों में उतरा, मुझे यकीन था कि ये लड़की मेरे साथ कुछ बुरा करेगी। तभी मैंने दिल ही दिल में सोचा, देख लूँगा तुम्हें भी। तभी उसने मुझे एक ज़ोरदार धक्का मारा और मैं सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ नीचे जा गिरा। जैसे उस अंधे कुएं में मैं गिरा, सामने वाली दीवार से टकराया तो वहाँ का मंजर देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वहाँ पर एक काल कोठरी थी जिसमें 3 इंसानी खोपड़ियाँ और 1 इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। उस पिंजर को देखकर मैं डर गया। बहुत गंदी बदबू उठ रही थी वहाँ से। जैसे मैं खड़ा हुआ तो वो लड़की चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इन बेजुबान मासूम साथियों पर इस तरह से वार करने की? तुम्हें पता है तुमने उनमें से एक बेजुबान मासूम की जान भी ले ली। जब उस लड़की ने इतनी साफ उर्दू बोली तो मैं हैरान रह गया। ये क्या, ये तो उर्दू जानती है, फिर अभी तक ये अनजान क्यों बनी हुई थी? मैंने उसे ये कहा, क्या तुम उर्दू जानती हो? जिस पर वो और गुस्से से चीखी, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इन पहाड़ चोटियों में जो भी आने की कोशिश करता है उसका यही अंजाम होता है। अपने पीछे पलट कर देखो, ये जो तुम इंसानी ढांचा देख रहे हो ये मेरे बाप का है। एक इंसान जिसने मेरी माँ के ऊपर हमला किया था, मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि इंसानों से नफ़रत करनी है। मैं तुमसे भी नफ़रत करती हूँ। न जाने क्या सोचकर मैंने तुम्हें दूसरी दफ़ा ज़िंदा छोड़ दिया। जल्दी से बताओ मुझे, तुम्हारे पास उस आदमखोर कबीले की वो तलवार कैसे आई? तभी मैंने उसे ये कहा कि पहले मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी ज़ुबान जानती हो। आखिर तुम क्यों अनजान बनी रही? मैं अनजान इसीलिए बनी हुई थी क्योंकि तुमने ये ज़ुबान बोली और ये ज़ुबान मेरी माँ की ज़ुबान है। अपनी माँ के बाद मैंने पहली दफ़ा तुम्हें ये ज़ुबान बोलते देखा हो। इसी वजह से तुम आज ज़िंदा हो। अगर तुम्हारी ज़ुबान कोई और होती तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार चुकी होती। अब मुझे बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ पर क्यों पहुँचे? तभी शहरयार अहमद कहने लगा, मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं खुद नहीं जानता मेरा ख़ानदान क्या है। मैं खुद नहीं जानता मैं किस शहर और किस मुल्क से हूँ। अगर मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई तो शायद तुम यकीन नहीं करोगी। मैं खुद हालात का मारा किस्मत का ठुकराया हुआ हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं इन्हीं सोचों में गुम था। वो एक बार फिर बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हारे पास ये तलवार कहाँ से आई? तभी मैंने उसे बताया कि आदमखोर कबीले जो थे, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक हालनुमा कमरे में इस तलवार को एक दीवार के ऊपर पेवस देखा। बस मैंने ये तलवार उतार ली। तभी वो ये कहने लगी कि जब आदमखोर कबीले में कोई भी आए और अगर इस तलवार को हाथ लगाए या इस तलवार को उतार ले तो आदमखोर कबीला उसे इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान समझने लगते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे आगे झुक गए। तभी शहरयार अहमद सर झुकाकर दूसरी तरफ देखने लगा। मैं तो समझ रहा था शायद वो लोग मेरी पिस्टल से डरे हैं, मगर असल कमाल तो उस तलवार का था। तभी वो लड़की कहने लगी, मुझे अपना नाम बताओ। मैंने उसे कहा, मेरा नाम शहरयार अहमद है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी वो बोली, मेरा नाम लाजवंती है, मेरी माँ ने मेरा ये नाम रखा है। क्या तुम कभी इन पहाड़ों की दुनिया से बाहर गई हो? नहीं, मैंने जब से होश संभाला है मैं इन्हीं पहाड़ों में पली बड़ी हूँ। यही मेरी सारी दुनिया है। इसके बाहर की दुनिया को मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, अगर बाहर की दुनिया से कोई भी इंसान यहाँ पर आए तो उसको मौत की घाट उतार देना है। आखिर तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया है कि तुम इंसान दरिंदों से भी ज़्यादा जालिम होते हो। मेरे साथी ये मासूम लंगूर हैं, ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाते ना? जिस पहाड़ी कबीले से मेरी माँ थी वहाँ पर भी एक रिवाज था। वहाँ पर जितनी भी औरतें थीं
وہ ایک دائرے میں رہتی تھیں، ایک ایسا بہت بڑا دائرہ جس کو ایک رسے کے ساتھ محفوظ کیا جاتا تھا۔ اگر اس دائرے سے باہر کوئی عورت نکلنے کا سوچتی بھی تھی یا نکلتی ہوئی پکڑی جاتی تھی تو وہاں کے آدم خور درندے اس کو چیر پھاڑ دیتے تھے۔ بس تب سے ہی مجھے ان درندوں سے نفرت ہے۔ ایک برفانی علاقے سے ایک سیاح یہاں پر آیا تھا، اس نے میری ماں کے ساتھ بدسلوکی کی، بس اس کو میں نے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ تمہیں میں نے صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ تم نے وہ زبان بولی جو میری ماں کی زبان ہے، شاید یہی تمہاری اچھی قسمت کا نتیجہ تھا۔ تبھی شہریار نے کہا، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں، اگر تم مجھ پر یقین کرو تو ہم کسی اور جگہ پر چل سکتے ہیں، مجھے اس اندھے کنویں میں نہیں رہنا، میرا یقین کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تبھی اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع اور دیتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دوبارہ میرے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے نوچتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو نقصان پہنچایا، وہ معصوم ہیں، اب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم میرے ساتھ آ سکتے ہو۔ تبھی میں لاجونتی کے ساتھ اس اندھے کنویں سے باہر نکلا تو وہ مجھے لیے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑی، وہاں پر ایک غار تھا، ہم دونوں اس غار میں آ گئے۔ تبھی میں وہاں پر لاجونتی کے ساتھ بیٹھا، اب اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ نفرت اور غصہ نہیں تھا، اس کا وہ غصہ اور نفرت تھم چکا تھا، کیونکہ میں نے وہ زبان بولی تھی جو اس کی ماں کی زبان تھی۔ تبھی جب میں نے اس کمرے میں نظر دوڑائی تو وہاں پر مٹی کے کچھ برتن رکھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرے کا حصہ بنا ہوا تھا۔ لاجونتی کہنے لگی، یہی میری دنیا ہے، یہی میرا گھر ہے۔ اس کے ایک کونے میں بہت زیادہ جنگلی پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جس کو شاید وہ کھاتی تھی۔ میں وہاں پر بیٹھ گیا، ابھی میں بولنے ہی لگا تھا، میں اس کو بتانے ہی لگا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، ایک دم ایک اندیکھے وجود نے میرے چہرے کے اوپر زور سے تھپڑ مارا۔ تبھی میرے اوپر تھپڑوں کی بارش ہو گئی، میں اچھل کر دور جا کر گرا۔ لاجونتی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں اس طرح سے کیوں اچھل رہا ہوں، کیوں پھدک رہا ہوں، کیوں مجھے اٹھا اٹھا کر کوئی نیچے گرا رہا ہے۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میرے سامنے آؤ، آخر تم کون ہو؟ لیکن وہ تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایک کے بعد ایک بار، یہاں تک کہ اس نے مجھے اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر دے مارا۔ میرا جسم درد کے مارے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تبھی وہ اندیکھا وجود میرے قریب آیا اور اس نے میرے جبڑے کے اوپر ایک مکہ رسید کیا۔ مجھے لگا شاید میرا جبڑا ٹوٹ چکا ہے، وہ تو تھکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پاروتی کہاں ہو تم؟ رینوکا دیوی کہاں ہو تم؟ مجھے بچاؤ، آخر وہ بزرگ کہاں پر سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں مجھے نہیں بچا رہے اس سے؟ کون مجھے مار رہا ہے؟ میری بات کا جواب دو۔ لیکن آگے سے صرف خاموشی، مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے مجھے مار مار کر اس حال میں پہنچا دیا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں ذرا سا لڑکھڑا کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا تھا تو وہ مجھے اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگے۔ آخر کون مجھے مار رہا ہے؟ آخر کون مجھے میری سچائی نہیں بتانے دیتا؟ کون مجھے اس حقیقت تک نہیں جانے دیتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے مجھے مار مار کر اتموا کر دیا، میں وہیں پر گرا اور نیم بے ہوش ہو گیا۔ لاجونتی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی لاجونتی میرے پاس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی، یہ سب کیا تھا؟ تمہیں کون مارا تھا اتنی بے دردی سے؟ میں نے بے بسی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نہیں جانتا۔ لاجونتی نے کہا، تم چپ کرو، کچھ مت بولو، آؤ میں تمہارے زخم صاف کر دیتی ہوں، تمہیں کچھ سکون ملے گا۔ میرے جسم پر پڑا لباس تار تار ہو چکا تھا، وہیں پر میں زمین پر چٹائی پر لیٹ گیا تو لاجونتی نے جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک ملہم بنا کر میرے زخموں پر لگایا۔ اس کے رس سے میرے جسم کو کچھ سکون ملا۔ میں بالکل بھی نہیں سمجھ پائی کہ تمہیں اتنی تکلیف کس نے پہنچائی ہے اور یہ تم نے کس قسم کا لباس پہنا ہے؟ کیا تم لوگوں کے جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے جو تم لوگ اپنے جسم کو چھپا کر رکھتے ہو؟ اس کے اس معصوم سوال پر مجھے ہنسی بھی آئی، لیکن میں نے لاجونتی سے یہ کہا، ہم مسلمان ہیں اور ہم پورا لباس پہنتے ہیں، ہم لوگوں میں عریانی عیب سمجھا جاتا ہے۔ اسے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ ان باتوں کو جانتی ہی نہیں تھی۔ تبھی لاجونتی نے کہا، تم یہاں پر سکون سے رات گزار سکتے ہو، میں پہلے ہی زخموں سے چور چور تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے جسم کی ہر ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ایک بھیانک شور کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سیاہ لنگور بری طرح سے چیخ چلا رہے تھے۔ میں ڈر گیا، میں نے آنکھیں کھولی، میں نے لاجونتی کو آوازیں دیں لیکن لاجونتی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تبھی میں نے
فضا میں ہاتھ لہرائے، چٹائی پر ہاتھ پھیرے، لیکن لاجونتی کہیں نہیں تھی۔ درد سے چور چور اٹھ کر میں غار کے دہانے پر آیا تو میں نے باہر دیکھا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک انسانی ہیولا تھا اور اس کے ساتھ ایک کداور لنگور کھڑا تھا۔ میں نے وہیں پر کھڑے ہو کر آواز دی، لاجونتی! تو اس نے پلٹ کر دیکھا، اچھا ہوا تم آ گئے، اگر میرے یہ لنگور شور نہ مچاتے تو آدم خور قبیلہ ہم تک پہنچ گیا تھا، وہ اس غار میں آ کے تمہیں اور مجھے مار دیتے۔ کیا مطلب؟ آدم خور قبیلہ ہمارے پیچھے کیوں لگا ہے؟ آدم خور قبیلے نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے آ کر یہ بات کی تھی کہ اب ان کی تلوار میرے پاس ہے، وہ مجھے اپنی رانی تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے اور تمہیں موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے ہم کسی اجنبی کو اپنا حاکم نہیں مان سکتے، اپنا شہنشاہ نہیں بنائیں گے، وہ تمہاری جان کے در پہ ہیں۔ تبھی لاجونتی نے اپنے لنگوروں کو جیسے ہی اپنی زبان میں حکم دیا، لنگوروں نے پہاڑ کے اوپر سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ میں نے اور لاجونتی نے بھی ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے سرکایا۔ آدم خور قبیلے کے کچھ لوگ مارے جا چکے تھے۔ تبھی لنگور ادھر ادھر سے بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے گئے۔ ان کے 3 سے 4 آدمی کچل چکے تھے، لیکن ایک آدمی بچ کر بھاگ نکلا تھا۔ تبھی لاجونتی یہ کہنے لگی کہ جو ان کا ساتھی بھاگ کر نکل چکا ہے اسے بھی پکڑنا ہوگا، نہیں تو وہ بالکل بھی دیر نہیں کرے گا، اپنے باقی قبیلے کو یہاں پر لا کر ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونے میں وہ بالکل بھی دیر نہیں کرے گا، اور ہمارے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہیں۔ میرے یہ لنگور ان کو مار تو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آدم خور ہیں۔ میں نے کہا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لاجونتی نے کہا ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہاں پاس ہی کچھ فاصلے پر، کچھ مسافت پر، برفانی علاقہ کراس کرنے کے بعد ایک خانقاہ ہے، وہاں پر میری ماں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے خانقاہ کا لفظ سنا میں چونک پڑا، کیا مطلب؟ ہاں، میری ماں ایک خانقاہ پر ہوتی ہے، ہمیں وہاں پر چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے لاجونتی، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی لاجونتی نے اپنے کچھ لنگوروں کو کچھ آدیش دیے، کچھ ایسے حکم دیے جن پر کچھ لنگور وہیں پر تعینات رہے۔ ہم لوگوں نے آدم خوروں کے اس 5ویں ساتھی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ جانے وہ کہاں کھو گیا تھا، اسے زمین نکل گئی تھی کہ آسمان، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ سب سے بڑا ایک خطرہ تھا۔ اب وہ میرے جانی دشمن تو تھے ہی تھے، لیکن لاجونتی نے میرا ساتھ دیا تو وہ لاجونتی کے بھی دشمن بن چکے تھے۔ میں، لاجونتی اور کچھ لنگور ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ فاصلہ طے کر لیا۔ 3 اور 4 رات ہم مسلسل چلتے رہے، پہاڑی چوٹیوں میں، پہاڑی راستوں پر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی رہی۔ میں کافی دور تک لاجونتی کے ساتھ تھا۔ کافی جگہ پر ہم لوگوں نے آرام کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہر وقت یہ خوف سر پر رہتا تھا کہ آدم خور قبیلہ ہم تک پہنچ نہ جائے۔ جیسے ہی برفانی علاقہ شروع ہوا میں خوف زدہ ہو گیا، وہاں کی سردی جان لیوا تھی۔ لاجونتی بھی اس سردی سے ٹھٹر رہی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ فاصلہ طے کر لیا۔ وہ برف جو تھی وہ برف بہت عجیب تھی، بہت سخت برف تھی، اس کے اوپر میرے پاؤں ٹھنڈ سے پھول رہے تھے۔ میں نے لاجونتی سے یہ کہا کہ میں چل چل کر تھک چکا ہوں، ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ لنگوروں کی ساری شوخیاں گل ہو چکی تھیں، شاید لنگوروں کو آج سے پہلے برفانی علاقے میں آنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ لاجونتی نے یہ کہا بس ہمیں کچھ اور فاصلہ طے کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدم خور قبیلہ ہم تک پہنچ جائے۔ کیا مطلب؟ وہ ابھی بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ لاجونتی کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، آج سے پہلے میں نے اسے ایک دفعہ بھی اتنا خوف زدہ محسوس نہیں کیا تھا جتنی خوف زدہ وہ آج تھی۔ ہاں، وہ یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور بھی بہت بڑی مخلوق ہے، وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں، وہ بھی برفانی انسان ہیں، ان کے قد بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں بہت بڑے ہوتے ہیں، ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک نارمل انسان کو 1 منٹ میں چیر پھاڑ سکتے ہیں۔ وہ درندے ہیں، برفانی درندے، مجھے ان کا بھی ڈر ہے۔ یہاں پر آس پاس کے علاقوں میں بہت سے آدم خور قبیلے ہیں جو انسانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ میرے اوپر حملہ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ میرے ساتھ لنگوروں کی ہر وقت فوج رہتی ہے، اور میں ویسے بھی کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اب ہمیں آگے چلنا چاہیے، لاجونتی میں بہت تھک گیا ہوں، ہم مسلسل 7 دنوں سے چل رہے ہیں، آخر اور کتنی دور جانا ہوگا؟ ہماری رفتار بہت سست ہے، اگر ہم لوگ ایسے ہی چلتے رہے تو ہمیں 2 دن اور لگیں گے، اور تب ہم لوگ اس خانقاہ پر پہنچ جائیں گے۔
میں نے اس کو یہ کہا کہ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے آرام نہیں کر سکتے کسی جگہ پر؟ میرے جسم میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ تو لاجونتی نے کہا ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر یہاں پر رک سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں رات ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تبھی ایک دم سے لنگوروں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہوا میں لہراتا ہوا ایک نیزا برف کے فرش کے اوپر آ کر پیوست ہو گیا۔ لاجونتی چیخ کر پیچھے ہٹی، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو آدم خوروں کا ایک گروہ ہم تک پہنچ چکا تھا۔ میں بھی ڈر گیا۔ تبھی لاجونتی نے اپنی آواز میں، بہت اونچی آواز میں ان سے بات کی اس مقامی زبان میں، تو وہ لوگ وہیں پر رک گئے۔ ان آدم خوروں میں سے ایک آدم خور آگے بڑھا اور آ کر گھٹنوں کے بل لاجونتی کے آگے جھک گیا اور کہنے لگا رانی، ہمارا مجرم ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لاجونتی نے اسے یہ کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اس وقت تمہاری رانی میں ہوں، تم لوگوں کی تلوار میرے پاس ہے، اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں تم سب کو موت کی گھاٹ اتار دوں گی۔ اب تم جاؤ، اس وقت یہ میرا مہمان ہے، ابھی میں تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گی۔ لاجونتی کی بات سننے کے بعد وہ چپ چاپ پیچھے ہٹا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ شاید وہ لاجونتی کی بات مان چکا تھا۔ لاجونتی نے کہا کہ اب ہمارے یہاں پر رکنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ آدم خور ابھی تو بات مان چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ پھر خونخوار حملہ ہم لوگوں کے اوپر کر سکتے ہیں، ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کچھ فاصلہ اور طے کیا تو ایک دم سے لاجونتی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں، شہریار احمد، اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گی، میرا اس دنیا میں میری ماں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب لاجونتی، تمہاری ماں کو کچھ بھی نہیں ہوا، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ نہیں، تم نہیں جانتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، تم آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ دیکھو پیروں کے نشان، یہ اسی برفانی درندے کے پیروں کے نشان ہیں جو یہاں پر آباد ہیں، اور یہ انسانی بو سونگھ کر اس طرف جاتے ہیں۔ میری ماں اسی خانقاہ پر رہتی ہے، یہ نشان اسی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، اسے سمجھایا ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم مت ڈرو، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہوگی، ہم ابھی خانقاہ پر پہنچ جائیں گے۔ دیکھو ہمیں بالکل بھی آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اس وقت وہ خوبصورت لڑکی، وہ لاجونتی بہت زیادہ ڈر چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا دکھ دیکھ کر میں اور بھی دکھی ہو گیا۔ میں نے ماں باپ کا رشتہ نہیں دیکھا تھا، میرا خاندان، میرے ماں باپ کون تھے میں نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے دکھ کو دیکھ کر میں بہت دکھی ہو گیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا شہریار احمد لاجونتی کے ساتھ اس خانقاہ پر پہنچے گا اور اس خانقاہ پر جانے کا آخر مقصد کیا ہوگا۔ کیا شہریار احمد کو اپنا ماضی ڈھونڈنے میں مدد ملے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے قبر کا بیٹا ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی قبر کا بیٹا ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نگہبان۔